बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बहुत शुक्रिया कराची एडिटर्स क्लब की मैनेजमेंट का कि जिन्होंने मुझ नाचीज़ तालिब इल्म को इस काबिल समझा कि मैं आज आपके दिए हुए टॉपिक के मुताल्लिक़ बातचीत करूं। तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हुए मैं आपकी एक तारीफ़ में एक शेर पेश करते हुए चलता हूँ कि माना कि इस ज़मीं को न गुलजार कर सके, कुछ खार कम हुए तो हैं गुज़रे जिधर से हम, यानी कि आप, और शिकवाए ज़ुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था कि अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। तो मैं डायरेक्टली टॉपिक पे आते हुए मीडिया और अखलाकियात, इस तरह का कोई टॉपिक था आपने जो दिया, ये मीडियम से चला है और इब्लाग उर्दू में इसको कहते हैं, और ये कुरान मजीद की टर्म भी इसी तरह से है। जब आप बयान करते हैं कोई चीज़ तो उसको इब्लाग के सेंस में लिया जाता है। 4 काम मीडिया करता है। एंटरटेनमेंट देता है, इंफॉर्मेशन देता है, मोटिवेट करता है अपने देखने वालों को, सुनने वालों को, और सबसे बड़ी बात, और मैं फिर कहूँ कि इसका असल काम वो एजुकेट करना है। तालीम और तरबियत इसका काम है, जो अनफॉर्चुनेटली पहले 3 काम या पहले 2 काम तो शायद करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये तालीम और तरबियत, और ख़ास तौर पे तरबियत तो बिल्कुल ही कहीं बैक बेंचेस पे चली गई है। पहले ज़माने में किसी का कॉल था कि मुझे अच्छी माएँ दें, मैं आपको अच्छी कौम दूँगा। आज शायद इसको यूँ चेंज किया जा सकता है कि मुझे अच्छा मीडिया दें, मैं आपको अच्छी कौम दूँगा। मज़ीद मैं ये बयान करना चाहता हूँ कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारा मरकज़ व महवर हैं, आपने फरमाया कि इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मैं मुअल्लम बना कर भेजा गया हूँ। और मैं ये हदीस क्यों कोट कर रहा हूँ, इसलिए कि मीडिया दरअसल, मीडिया के जो एंकर्स हैं, जो राइटर्स हैं, जो इसके मुख्तलिफ प्रोग्राम तय करने वाले, बनाने वाले प्रोड्यूसर्स हैं, ये दरअसल मुअल्लिम हैं। और ये कौम के बच्चों बच्चियों की तरबियत करने के लिए वो प्रोग्राम को या डिज़ाइन कर रहे होते हैं, या बयान कर रहे होते हैं, या उसके किसी न किसी मामलात में एंकर होते हैं। और यहाँ तक फरमाया सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि उलमा उम्मती का अंबिया व बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा ऐसा है जैसे बनी इसराइल के अंबिया हैं। तो ये 2 हदीसें, और बहुत सी बातें हैं इल्म के बारे में या इल्म फैलाने वाले के बारे में, बहुत सी अहादीस हैं, कुरान पाक की बहुत सी आयात हैं, ढेरों आयात हैं। लेकिन ये 2 चीज़ें एक चीज़ सेट करती हैं हमारे लिए, मीडिया वालों के लिए, कालम निगारों के लिए, एंकर्स के लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए, कि आपको अल्लाह के नबी ने बहुत फ़ौक़ियत दी है, आपका बड़ा रुतबा है। और ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला जब कुरान मजीद में हजूर की तारीफ़ फरमाते हैं तो यहाँ से शुरू करते हैं कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान किया है कि जब आपके दरमियान उनको मबूस किया। और फिर ये कहा कि 4 बार ग़ालिबन ये आयत है, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आई है कि यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम, कि ये आपको कुरान पाक की आयात को फॉलो करवाते हैं, उसका इल्म देते हैं, और उसके ज़रिए से वयुज़क्कीहिम, तज़किया करते हैं आपका, वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। तो असल में जो मामला है वो मेरा ख़्याल है कि है ही तज़किये का। और हम इस दुनिया में आए ही इसलिए हैं कि खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ने कहा सूरह मुल्क में कि मैंने आपको दुनिया में भेजा ही इसलिए, ज़िंदगी और मौत को बनाया ही इसलिए कि मैं जांचूं कि तुम में से कौन अच्छे अमाल करते हैं और कौन बुरे। तो अक्ल और वही हमारे दानिश्वरों के पास, चाहे वो एंकर हों, चाहे वो लिखारी हों, चाहे वो एडिटर्स हों, चाहे वो रिपोर्टर्स हों, उनके पास अक्ल तो बहुत ज़्यादा उसका इस्तेमाल करते हैं, ख़ासी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़म भी करते हैं। अक्ल मेरे पास अगर नहीं, या हमारे किसी बहुत खूबसूरत एंकर के पास, लिखारी के पास अक्ल नहीं, तो उसको लोग पागल कहते हैं। और अक्ल के पास अगर वही की रोशनी नहीं तो वो अक्ल भी बावली होती है। तो लिहाजा चाहिए हमें ये कि हम दोनों चीज़ों को मिला कर चलें।
عقل کو وحی کی روشنی کے سائے میں لے کر چلیں تمام میڈیا کے لوگ، جس سے معاشرے میں خیر ڈیولپ ہوگا اور اصلاحی احوال اب بھی ممکن ہے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ اب بھی ممکن ہے۔ تو اخلاقی تزکیہ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اپنی قوم کا، معاشرتی اخلاق کو بلند کرنے کی ضرورت ہے اس قوم کو۔ تو بات ہے کہ 4 قسم کے وجود ہیں انسان کے۔ ایک یہ وجود ہے انسان کا جو حیوانی وجود ہے، جس کو ہم کیسے پاک رکھتے ہیں سب کو معلوم ہے کہ ہم وضو کرتے ہیں، ہم طہارت کرتے ہیں، ہم غسل کرتے ہیں، باقی تمام چیزیں سرکار نے بتائی ہیں اور ہمارا عقل سلیم بھی ہمیں بتاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا وجود ہے جس کو ہمیں پاک کرنا ہے، جس کا تزکیہ کرنا ہے، وہ ہمارا عقلی وجود ہے، یعنی کہ ہمارے خیالات، ہمارے نظریات، ہمارے معاملات، ہماری سوچیں مثبت، ہم اس کو مثبت سوچ کہتے ہیں۔ تو وہ تمام چیزیں ہوں گی تو آپ کے عقلی وجود کا تزکیہ ہوگا۔ ادروائز آپ اپنی عقل کے پیچھے تکبر کی چال چلتے ہوئے، یا وہ علم کا تکبر ہو یا اختیار کا تدبر ہو یا مال کا اس کے تکبر ہو، اس کے پیچھے لے کے چلتے رہیں گے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ آپ کے عقلی وجود کا تزکیہ ہو، لازم ہے۔ اور وہ عقلی وجود کا تزکیہ کرنے کے لیے آپ جو لوگ ہیں، جرنلسٹ لوگ ہیں، جو لکھاری ہیں، یا آپ ہی ہیں جو ہمیں اس ڈگر پہ لے کر جا سکتے ہیں۔ تیسرا وجود ہمارا وہ ہے جس کو ہم روحانی وجود کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجدین، کہ جب میں آدم کا حلیہ تیار کر لوں، آدم کا جو ڈھانچہ تیار کر لوں، تو اس کے اندر اپنی روح میں سے کچھ پھونکوں گا۔ جب اس میں اپنی روح میں سے کچھ پھونکوں تو اس کو سجدہ کرنا۔ یعنی کہ حضور سے پوچھا کسی نے بل احسان یا رسول اللہ، یہ روحانی وجود کیا ہے یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا ان تعمل للہ کأنک تراہ، ایسے اعمال کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور یہ آنکھ چونکہ اللہ کو دیکھ نہیں سکتی تو کم از کم یہ تو مستحضر رہے کہ اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ اقبال کا مہینہ ہے، اقبال نے کیا خوبصورت شعر کہا ہے کہ خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور میں علامہ اقبال پر میں اکثر بات کرتا ہوں، مجھے دوست بلاتے ہیں، تو میں اس بات کا قائل ہوں کہ علامہ اقبال نے اکثر جو ان کی شاعری ہے وہ قرآن مجید کی آیات کی تشریح ہے، پتہ نہیں چلتا۔ جس طرح میں نے ابھی یہ شعر پڑھا، یہ کہاں سے لیا انہوں نے؟ جو میں سمجھتا ہوں ہوا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ اللہ تمہاری آنکھوں کی خیانتوں سے بھی واقف ہے اور وہ تمہارے دلوں میں اٹھنے والے خیالات سے بھی بینا ہے، خبردار ہے۔ ہوا معکم اینما کنتم، یہ باتیں ہیں جو آپ نے میری قوم کے بچیوں کے دل و دماغ میں راسخ کرنی ہیں۔ اس کے بعد جب یہ ہے کہ ہوا معکم اینما کنتم، کہ جب وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں جہاں تم ہوتے ہو، تو اگر اور الا یعلم من خلق، کیا قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کیا وہی نہیں جانے گا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے؟ وہو اللطیف الخبیر، وہ بڑا باریک بین ہے اور بڑا باخبر ہے۔ آج اگر اس کمرے میں میرے دوستوں، اگر مجھے پکا پتہ ہو کہ یہاں کوئی پین کیمرہ ہے یا کوئی ایسا کیمرہ ہے جو مجھے ریکارڈ کر رہا ہے، میری ویڈیو بنا رہا ہے، تو میں یہاں کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گا کہ میری ماں اور میرا باپ دیکھے، میری بہن دیکھے، میری بیٹی دیکھے تو میں مایوس ہو جاؤں گا، مجھے بڑا شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ میں کبھی بھی کوئی ایسی حرکت غیر اخلاقی نہیں کروں گا، ایسا نہیں بولوں گا۔ تو کیسے ممکن ہے کہ اس نے یہ دونوں طرف چپیں لگا دی ہیں فرشتوں کی شکل میں، اور وہ نحن اقرب من حبل الورید کہتا ہے کہ میں تمہاری شاہرگ سے زیادہ قریب ہوں۔ تو جب وہ یہ ہم اپنے بچوں کو اس بات کا جو ہے وہ یقین دلوا دیں گے اپنی صحافت سے، اپنے میڈیا کی زور سے، تو اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ کوئی بندہ بھی اس طرح سے اٹھے اور وہ کوئی بھی برائی کا کام کرے۔ لیکن اس کے لیے وقت چاہیے اور اس کے لیے آپ کی ول چاہیے۔ آپ کی ول ہوگی تو معاملات بالکل ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں نا جی، میں آپ کو مثال دوں اب ہمارے میڈیا کے دوستوں کے لیے کہ 65 کی جنگ میں، ابھی میں ایک بریگیڈیئر صاحب سے بات کر رہا تھا، انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی کہ 65 کی جنگ میں جب نور جہاں گاتی تھی تو اس گانے کے پیچھے کسی نے اس کو لکھا تھا اور نور جہاں نے گایا تھا۔ ٹھیک ہے جی، وہ جو اسپرٹ تھی وہ ہمارے جوانوں کو ایک دم زمین سے اٹھا کر آسمان پر ان کا جذبہ لے جاتی تھی۔ تو کیا تھا وہ؟ دراصل ایک میڈیا تھا، ریڈیو میڈیا جو بھی کہہ لیں۔ آپ نور جہاں کے انٹرویو سنیں تو وہ خود گانے کے بعد بڑا اس کو انجوائے کرتی تھیں کہ میرے بھائی بند جو مورچوں پہ ہیں وہ میرے گانے سن کے میرے نغمے تمہارے لیے ہیں، ہیں جی، اے پتر ہٹاتے نہیں وک دے۔ تو بات یہ ہے کہ
آپ آگے چلیں تو دیکھیں نا، آپ اسی طرز میں آج کا شاعر، آج کا لکھاری، آج کا میڈیا مین اگر وہ یوں بتاتا ہے کہ میں آدمی ہوں وطن کو نہ کس طرح چاہوں، عزیز رکھتی ہے چڑیا بھی گھونسلہ اپنا، اور جبلتوں سے قوی تر ہیں جاویداں جذبے، مفاد قوم میں تو سر بھی دے کٹا اپنا. تو کیا لوگوں کے جذبات نہیں جاگیں گے؟ جاگیں گے، بالکل جاگیں گے. اور یہ اس کا سارا کریڈٹ کام تو کرے گا گلی محلے کا بندہ، 22 کروڑ شہری، لیکن اس کو کام پہ اکسا کون رہا ہے؟ وہ اکسا ہماری میڈیا کی ٹیم رہی ہے. تو ان کا یہ فرض ہے کہ وہ اس کو، یہی طریق ہے تنویر زندہ قوموں کا، جیو وطن کے لیے اور مرو وطن کے لیے. جب یہ آپ اس طرح کی چیزیں دیں گے جو کہ 10 پیج کے کالم سے بہتر اس 2 لائنوں میں شاعر نے کہہ دیا ہے، تو میرا خیال ہے لوگوں کو، اور ماں پہ لگا کے تہمت، وہ جو دشمن کا ساتھ دے ایسے وطن فروش کو مر جانا چاہیے. تو اس طرح کی باتیں. اور کیا خوبصورت کسی نے لکھا اور کسی نے پڑھا کہ چلے جو ہوگے شہادت کا جام پی کر تم، رسول پاک نے باہوں میں لے لیا ہوگا، اور علی تمہاری شجاعت پہ جھومتے ہوں گے، اور حسین پاک نے ارشاد یہ کیا ہوگا، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں. کیا مجھ جیسا ایک نالائق آدمی جس کے اندر شاید وہ لڑنے کا جذبہ ہی نہ ہو، شاید بزدل ہو، لیکن جب یوں کی بات سنے گا اور میری ماں میرے وطن کی بات ہوگی اور میری ماں بھی مجھے دھکا دے رہی ہوگی، تو کیا میں ایک نہیں 10 سر نہیں قربان کروں گا؟ تو یہی وہ چیز ہے. میں تو کیا، میرا سارا مال و منال، میرا گھر بار اور میرے اہل و عیال اور میری ان ولولوں کا جاہ و جلال، میرا سب کچھ میرے وطن کا ہے، میرا سب کچھ میرے وطن کا ہے. جب آپ یہ کہیں گے، اور جب قرآن کی یہ آیت آپ میڈیا والوں لوگوں کو بتائیں گے کہ قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، کہ میں اپنے وطن کے لیے، اپنی ماں کے لیے لڑنے جا رہا ہوں، میں دونوں طرف خیر میں ہوں، میری طرف دونوں صورتوں میں جو دونوں صورتیں پیش آئیں گی، میں چلا جاؤں یا میں رہ جاؤں، دونوں صورتوں میں خیر ہی خیر ہے. گیا تو شہید اور بچا تو غازی، دونوں میں میرا اللہ مجھ سے راضی ہے. تو بات یہ ہے کہ جب طلائی رنگ سکوں کو نچایا جائے گا، جب میری غیرت کو دولت سے لڑایا جائے گا، اے وطن اس وقت بھی میں تیرے نغمے گاؤں گا، تیرے نغمے گاؤں گا اور آگ پہ سو جاؤں گا. کیا یہ لوگوں کے جذبات کو بلند نہیں کرے گا؟ کیا یہ وطن کی محبت کو نہیں جگائے گا؟ جگائے گا. اور یہ کون کرے گا؟ یہ میرا شاعر کرے گا، میرا لکھنے والا کرے گا، میرا بولنے والا کرے گا، میری اینکر بہن کرے گی، میرا کالمسٹ کرے گا. یہ آپ ہی لوگوں کے کام ہیں. اور اکرم ذکی صاحب ہمارے ایک فورم کے ہیڈ تھے حیات جب تھے، تو وہ یہ شعر پڑھا کرتے تھے کبھی کبھی مذاق میں کہ ہم دعا لکھتے رہے اور وہ دغا پڑھتے رہے، ایک نکتے نے ہمیں مودی سے موزی کر دیا. تو بات یہ ہے کہ یہ تو خیر ان کا ایک طنزیہ انداز تھا، ایک مذاق کا انداز تھا، لیکن بات یہی ہے، ہمیں آج انڈیا کا موزی بتا رہا ہے کہ پاکستان کتنا اہم تھا، کتنا اہم ہے، کتنا اہم رہے گا. تو یہ اس کا پاکستان سے محبت کا جذبہ آپ ہی دوستوں نے لگانا ہے. پاکستان کو توڑیں تو اس کا جو ترجمہ ہے وہ مدینہ طیبہ ہی بنتا ہے، پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ، میرے رب کا ایک تحفہ ہے. میں اس سے آگے چلوں گا کہ قرآن مجید ہی فرماتا ہے کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. سورہ حجرات کی آیت. کہ یہ بھی دیکھیں بیسیکلی ہمیں ہی قرآن پاک شاید آگاہ کر رہا ہے کہ دیکھو، اگر کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو ایک دم نہ مان لینا، کہیں تم پل پڑو کسی بندے پر اور بعد میں تم پشیمان ہو، شرمندہ ہو کہ یہ میں نے کیا کر دیا. قرآن پاک میں سورہ حجرات کے اندر ہی اگر رہیں تو کیا خوبصورت وہ ہم میڈیا مین کو یہ بتا رہا ہے کہ لا یسخر قوما، ایک دوسرے کا مذاق نہ بناؤ، تمسخر نہ اڑاؤ. یہ بہت ہی کامن سینس کی بات ہے، لیکن اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے اور بیسیکلی ہمیں یہ سمجھ کر آگے یہ بات ٹرانسفر کرنی ہے. وہ مزید ٹھہرتا نہیں، قرآن پاک مزید کہتا ہے ولا تلمزوا ولا تنابزوا بالالقاب، یہاں تک کہ نام مت بگاڑو. اور آج ہم جس طرح سے ایون اسمبلیوں میں بیٹھ کے یا ہمارے گلی محلے میں کس طرح لوگوں کے نام توڑ مروڑ کے بیان کرتے ہیں، کس طرح حد تک کرتے ہیں ایک دوسرے کی، اور ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے ہمارے دوست کیسے چیخ و پکار کرتے ہیں، کیسے چنگھاڑتے ہیں، کیسے انہوں نے اپنا اعتبار خراب کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے. اور یہاں تک ختم نہیں کرتا، سورہ حجرات آگے چلتی ہے تو بیان کرتی ہے کہ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، کہ
بدگمانی سے بچو، بعض بدگمانیاں گناہوں میں شمار ہوتی ہیں، یہاں تک ختم نہیں کرتا، ولا تجسسوا، دیکھو تجسس نہ کرو۔ اور ہمارے آج چند جو میڈیا مین ہیں ان میں یہ مرض لاحق ہو گیا کہ وہ تجسس سے دوسرے کی ڈسٹ بن کے اندر گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، جو نہیں ہونا چاہیے۔ تو ولا یغتب بعضکم بعضا، اور دیکھو غیبت نہ کرو، ہیں جی، اور کیونکہ غیبت کرتے ہو تو بیسیکلی آپ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہو۔ تو میں اس کو تھوڑا سا سم اپ کرتے کرتے کہ بتانا ہے ہمارے لوگوں کو کہ رب کو پہچانو۔ علامہ اقبال کا فلسفہ بھی یہی تھا، اور دین و قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ اپنے رب کی پہچان کرو، اپنے نبی سے پیار کرو، اس کی اطاعت کرو، اور آخرت میں مواخذے کو، آخرت میں حساب کو سامنے رکھو۔ تو رب رب کر دے تھکے ملا پنڈت سارے، رب دا کھوج کھورا نہ لبدا، کر کر سجدے ہارے، تے رب تے تیرے اندر وسدا وچ قرآن اشارے، تے بلے شاہ رب انہوں لبدا جڑا من اپنے نو مارے۔ تو بات یہ، میڈیا کو آئینہ کہنے والوں، میڈیا دراصل استاد ہے۔ آئینے میں تو آپ اپنے گھر کی فلم اگر بنا کے چلائیں تو شاید وہ زیادہ بکے گی۔ بات یہ کہ ہر چیز نہیں دکھائی جاتی، ہر چیز نہیں بتائی جاتی، یہ استاد ہے، اور استاد کی ایک لمیٹیشنز ہوتی ہیں، اس کے اندر رہ کر وہ بیان کرتا ہے، اخلاق اور مزاج درست کرتا ہے۔ میڈیا اپنا اعتبار بحال کرنا چاہیے، سچی باتیں بتانی چاہیے، اخلاقی تربیت کرنی چاہیے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ بتانا چاہیے کہ رب کے سوا کہیں نہ جا، اور اپنے والدین سے احسان کا رویہ اپنا۔ اور آگے وہ ساری آیتیں جو اتنی خوبصورت چلتی ہیں فیملی سسٹم کے بارے میں، اور آگے چلیں تو کہتا ہے ایون اگر آپ جائیں تربیت پہ تو بولے بابا گرو نانک نے کیا فرمایا، کی ہویا جو گیوں مسیتی ہاتھ منہ دھوتا کرلی کیتی، تے اندر بھریا نال پلیتی، دلوں پلیتی دور نہ کیتی، تے تھمی مانگوں گیا کھلو لینی ایک نہ دینی دو۔ بابا بلے شاہ کو پڑھیں تو وہ فرماتے ہیں کہ حج بھی کیتی جاندے ہو، تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، تے کھا کے مال یتیماں دا، اور حج مسیتی جاندے ہو۔ آپ میڈیا والوں اچھے کام کر رہے ہو، لیکن اس سے اچھے کام کو بڑھانا ہے، بڑھوتری دینا ہے، کہ حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، تے کھا کے مال یتیماں دا، اور حج مسیتی جاندے ہو تے پھٹ دلاں دے سیندے نہیں، ٹوپیاں سیتی جاندے ہو تے دل دے پاک پوتر حجرے اور بھری پلیتی جاندے ہو، تے فرض بھلائے بیٹھے ہو تے نفلاں نیتی جاندے ہو، تے دسو نہ ہو بھولے لوگو اے کی کیتی جاندے ہو۔ آخری میں قرآن پاک کی ایک آیت پہ ختم کروں گا، جو یہ ہے کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علم البیان۔ یہ میرے میڈیا والوں کے لیے شاید میں سمجھتا ہوں یہ آیت ہے کہ رب کا چوٹی کا نام رحمان، اور چوٹی کے نام کے بعد رب کا جو چوٹی کا کلام ہے وہ قرآن، اور چوٹی کی مخلوق اللہ نے جو پیدا کی انسان، اور اس چوٹی کی مخلوق میں جو چوٹی کی وصف رکھی ہے وہ ہے بیان۔ تو آپ کے اندر لکھت میں بیان ہے، شاعری میں بیان ہے، یا بولنے میں بیان ہے، آپ کے اندر اللہ نے صفت رکھی ہے، آپ اپنے اللہ کی اس صفت کو استعمال کریں، بدرجہ عتم کریں اور بہترین انداز سے کریں۔ آپ کا یہ پروفیشن آپ کے لیے ثواب کا کام بھی ہے اور معاش کا کام بھی ہے۔ تو اس میں اپنے رب کے رسول کو مرکز و محور مانتے ہوئے کراچی کے ایک نابینا شاعر کے شعر پہ ختم کرتا ہوں۔ ہمارا مرکز و محور ذات گرامی رسول، کہ اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے خواب ہو جاؤ گے، افسانوں میں ڈھل جاؤ گے، اور اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے، اور دے رہے ہیں جو لوگ تمہیں رفاقت کا فریب، ان کی تاریخ پڑھو گے تو دہل جاؤ گے، اور تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو، بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے۔